अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ सूरह कहफ पे कि हमें जुम्मे के दिन क्यों पढ़नी चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि हम समझ सकें कि क्यों हमें जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़नी चाहिए दज्जाल के फितने से बचने के लिए। दज्जाल अभी तो आया नहीं है, मगर हमें क्यों उसके बारे में वार्न किया जा रहा है, हमें क्यों बताया जा रहा है कि हम ये पढ़ें ताकि ना सिर्फ दज्जाल से बचा जाए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके फितने से भी बचा जाए। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तकरीबन 11 वीडियोस बनाई हैं और ये भी इंशाल्लाह 12वीं होगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करके एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सूरह कहफ पढ़ने से हमें दज्जाल से भी बचा जा सकता है और आगे जाके हमें क्या-क्या उसके फ़वाइद हो सकते हैं और क्यों दज्जाल से बचने में वो हमारी मदद कर सकती है और किस तरह दज्जाल के बारे में वो हमें एक्सप्लेन करती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि उन्हें कहा गया कि आप जाएँ और एक अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा बंदे से मिलें। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा है कि उनसे मिलें और उनसे आप वो इल्म हासिल करें जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो उस सिलसिले में मैं तकरीबन अ, शुरू करता हूँ दोबारा हज़रत मूसा के उससे कि औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़तहु ला अब्रहा हत्ता अब्लुग़ मजमल बहरैन औ अमदिया हुक़बा। और जब कहा मूसा ने अपने जवान से, उनके साथ उनके एक उम्मती भी थे साथ और जवान उम्मती थे और वो दोनों गए थे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। तो जब व इज़ क़ाल मूसा लिफ़तहु, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से, ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमल बहरैन, नहीं मैं रुकूँगा यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ जहाँ जमा होते हैं दोनों समंदर। और अमदिया हुक़बा, और या तो मैं चलता रहूँ एक बहुत लंबे अरसे तक। फ़लम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा, तो जब वो पहुँचे उस जगह जहाँ जमा होते हैं दोनों अ, समंदर, तो उसके दरमियान जब वो पहुँचे तो अपनी वो मछली को भूल गए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एक जवान आदमी आसानी से एक मछली को भूल जाए, वो इतना आसान नहीं है। और दूसरा ये कि उनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जो एक बहुत बड़े नबी और एक बहुत बड़े रसूल हैं। तो भूल जाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, जिस वजह से वो भूले, और हो सकता है कि दज्जाल के पास भी ऐसा कोई पावर हो आखिर में जाके, कि वो उनको भुला दे कई चीज़ों में। जब वो आगे बढ़े, फ़लम्मा बलगा मजमा बैनहुमा नसिया हूतहुमा, तो जब वो आगे बढ़े जहाँ जमा होती थी दोनों समंदर या दोनों नहरें, तो वो भूल गए अपनी मछली। फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा, तो उस मछली ने इख्तियार कर लिया समंदर में सुरंग बनाते हुए रास्ता। बड़ी हैरत की बात है कि मछली नॉर्मली जो है वो ज़िंदा नहीं होती। अगर आप सफ़र में भी ले जाएँ तो वो वैसे भी पानी से निकाल देंगे तो वो बचेगी नहीं। तो वहाँ कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि वो मछली दोबारा ज़िंदा हुई। आई डोंट नो, अगर हम थोड़ा-सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो, कि वो मछली ज़िंदा हुई और दोबारा उसने सुरंग बनाई और वो फिर समंदर में दोबारा चली गई। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम एक्चुअली थ्री डायमेंशनल लोग हैं। इंसान जो है वो थ्री डायमेंशनल क्रीचर है, मगर अल्लाह ताला ने बहुत से और डायमेंशंस, बहुत सी और चीज़ें बना के रखी हुई हैं और जिसमें और डायमेंशंस हैं बहुत सारे। जब आप चौथे डायमेंशन में होते हैं तो मेरी जो समझ में आई है बात वो ये है कि जिन वगैरह जो हमें देखते हैं वो प्रॉबली चौथे डायमेंशन में होते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आते। हम उन्हें नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि उनके डायमेंशंस मुख्तलिफ हो जाते हैं। वल्लाहु आलम, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितना इल्म दिया था और कितनी ताकत दी थी। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि उनके पास इतनी ताकत थी कि वो फ्यूचर को देख सकते थे, फ्यूचर को चेंज भी कर सकते थे, और वो आप 5th डायमेंशन में जाके देख सकते हैं और 6th डायमेंशन में जाके आप फ्यूचर में तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं।
فلما جاوزا قال لفتح اللہ آتنا غداءنا، تو جب وہ آگے بڑھے کہنے لگے اپنے جوان سے آتنا غداءنا، دو ہمیں ہمارا کھانا۔ تو انسان ہے، انسان جب تھک جاتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، جب وہ اتنا چلیں گے سب کچھ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انہیں بھوک لگی ہوگی، ایک نارمل سی بات ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور پہنچی مجھے اس سفر میں تھکاوٹ۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، ان کے ساتھ جو جوان تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے ٹھکانہ کیا ہوا تھا اس چٹان پہ یا اس پہاڑ پہ تو میں وہاں مچھلی اپنی بھول گیا۔ تو ایک جوان آدمی اگر بھول جائے تو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو مجھے سمجھ میں آتی وہ آگے ہے، وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بلایا مجھے مگر شیطان نے تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں۔ شیطان کا اتنا بڑا دخل حضرت موسیٰ کے ساتھ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو صاحب ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا ایک دخل ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اختیار کر لیا اس نے رستہ سمندر میں۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے، وہ سرنگ بنا کے اور سمندر میں چلی جاتی ہے، یہ بڑی ہی ایک عجیب سلسلہ ہے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ چلے عجبا قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو تھا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ پلٹے اپنے قدموں پہ قصہ کرتے پہ۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ، تو انہوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، ہم نے جن کو عنایت کی تھی رحمت اپنی طرف سے اور علم دیا تھا ہم نے اپنی طرف سے ان کو۔ علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، ایک خاص قسم کے علم ہوتے ہیں۔ خیر ہمیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یہ بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے بارے میں عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس کے بارے میں پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ڈائریکٹلی وہ علم اپنے بہت ہی چنے ہوئے خاص لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا علم تھا کہ حضرت موسیٰ جیسے بہت بڑے لیول کے نبی اور اتنے بڑے لیول کے رسول ان کے پاس گئے۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، فرمانے لگے ان سے موسیٰ هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس پر کہ آپ مجھے علم سکھا دیں، مما علمت رشدا، وہ علم جو اس کی آپ کو رہنمائی ہوئی ہے، یا وہ علم رہنمائی والا علم جو ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے قال انک، بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں طاقت رکھتے اس پہ صبر کرنے کی۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام پرابلی اس ڈائمنشن میں تھے جہاں پہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا یا انہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ 6 ڈائمنشن میں آپ جا کے یہ چیزیں فیوچر کی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب کس بات پہ صبر نہیں کر پائیں گے یہ وہ آگے جا کے بتائیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ صبر کریں گے اس پر جس خبر کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایسی کون سی خبر ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کا حضرت موسیٰ جیسا انسان جو اتنے بلند پایا رسول اور نبی ہیں، تو وہ علم کا کیا لیول ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہنے لگے جلد آپ مجھے چاہیں گے انشاءاللہ پائیں گے، صابر پائیں گے آپ مجھے، ولا آسی لقا امرا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا آپ کے حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، کہنے لگے اگر آپ میری پیروی کریں گے تو نہیں سوال کریں گے کسی چیز سے یہاں تک کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی پہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پھاڑ دیا یا اس میں سوراخ کر دیا۔ قال خرقتہا لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی صبر نہیں کر پائے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ غرق کر دیں اس کشتی والوں کو۔
لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ ایک لائے بڑی ناپسندیدہ چیز۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ پہلے سے جانتے تھے ماشاءاللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال الم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر فرمانے لگے کیا میں نہیں آپ سے کہتا تھا بے شک آپ نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی؟ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علم دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ اس پہ صبر نہیں کر پائیں گے، کس ڈائمنشن میں ہوں گے واللہ عالم حضرت خضر علیہ السلام۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، فرمانے لگے نہ آپ میری پکڑ کریں جس چیز کے بارے میں بھول گیا۔ بھولنے کا یہاں صرف اور صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ جو صاحب تھے صرف وہ نہیں بھولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی فرما رہے ہیں کہ میری پکڑ نہ کریں جس چیز کو میں بھول گیا۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور نہ ٹپکائیں میرے کام میں تکلیف یا تنگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا علم اور اتنی عزت دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے پاس جانا پڑا، علم لینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری مہربانیاں کرتے ہیں اپنے بہت سارے لوگوں پہ، بہت سارے نبی بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبی نہیں بھی ہوتے پھر بھی ان پہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کر کے اپنا علم ان کو، میں نے کہیں ایسا نہیں پڑھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو بھی میں نے پڑھا ہے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک تھے۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ملاقات کی ایک جوان سے، غلام جوان کو کہتے ہیں، فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ صورت ماشاءاللہ۔ قال اقتلت نفسا ذاقیاتم بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے قتل کر دیا کہ ایک جان کو، پاکیزہ جان کو، بغیر کسی وجہ کے، کسی جان کے۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہوتا تو آپ چلیں اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیتے، مگر آپ نے تو ایسے ہی ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ لائے ہیں ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص تربیت یا ایک خاص علم دینا چاہ رہے تھے میرے حساب سے، اس وجہ سے تبھی انہیں بھیجا گیا خضر علیہ السلام کے پاس۔ اور ہمارے لیے میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ پاؤں کہ اس میں دجال کا کہاں سلسلہ ہے۔ دجال فیوچر کو جانتا ہوگا یا سمجھتا ہوگا، ٹائم ٹریول تو وہ کرے گا کیونکہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور 37 دن 40 دن کے لیے وہ آئے گا، تو وہ 37 دن ہوں گے اس کے، واللہ عالم۔ مگر یہ ایک خاص کوئی علم ہے جو ہمیں شاید آگے جا کے اس کی وجہ سے دجال کے ٹائم پہ ہمیں کوئی مدد مل سکے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمانے لگے میں نہیں آپ سے کہتا تھا بے شک آپ نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہنے لگے اگر میں سوال کروں کسی چیز کی اس کے بعد آپ سے تو نہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، نہ مجھے ساتھ رکھیے گا۔ قال بلغت من لدنی عذرا، یقیناً پہنچی ہے میری طرف سے آپ کو تکلیف۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، حتی اذا اتایا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی والوں کے پاس، نستت اما، کھانا مانگا ان سے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا سفر کر کے آئے تھے، پہلے بھی ان کی مچھلی جو ہے وہاں چلی گئی، تو کھانے کی وجہ سے انہوں نے، بھوک کی وجہ سے کھانا مانگا اہلہا، اس بستی والوں سے۔ فآبوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان کی ضیافت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فیہا جدارا، تو پایا اس میں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض فاقاما، چاہتی تھی کہ وہ گر جائے، وہ دیوار چاہتی تھی کہ وہ گر جائے، اتنی کمزور دیوار ہوگی کہ وہ گر جائے۔ فاقاما، تو اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا انہوں نے، دوبارہ مضبوط کر دیا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہتے تو ضرور لے لیتے اس کے اوپر اجر۔ حضرت خضر علیہ السلام کافی دیر سے حضرت موسیٰ سے فرما رہے تھے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ، مگر حضرت موسیٰ بار بار ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، اعتراض کیے جا رہے ہیں، تو آخر انہوں نے کہا آگے جا کے
قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جلد میں آپ کو خبر دوں گا انجام کی، کیوں نہیں آپ اس کے اوپر صبر رکھ سکتے تھے۔ اب ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ ظاہری طور پہ سمجھایا جا رہا ہے یہ، مگر اس کے پیچھے باطنی کیا علوم ہیں واللہ عالم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، بہرحال جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، مسکین کی تھی، مسکینوں کی تھی، بچے مسکین تھے، وہ چھوٹے بچے تھے، یعملون البحر، کام کرتے تھے وہ سمندر میں، فاردت ان ای بہا وقان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، تو ہم نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دیں، وقان وراءہم ملک، اور اس کے پیچھے تھا ایک بادشاہ، یا اس علاقے کا جو بھی انچارج تھا، یا مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ بادشاہ ضبط کر لیتا تھا ساری کشتیاں، زبردستی ساری کشتیاں لے لیتا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور بہرحال جو غلام تھا، جو بچہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن لوگ تھے، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، تو میں ڈرا اگر وہ ان کو ٹپکا دے گا، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ حضرت خضر علیہ السلام فیوچر بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، دیٹ مینس کہ وہ فیوچر دیکھ سکتے تھے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی علم دیا تھا، یا ایسا کوئی سلسلہ کیا تھا کہ وہ فیوچر دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ ہاں یہ بچہ اس طرح ہوگا، ہاں یہ کشتی والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی علم ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں جا کے دجال کے ٹائم پہ ہمیں بھی کوئی، کیونکہ خوابوں کا ایک سلسلہ ہے جو نبوت ختم ہونے کے بعد بھی مومنین کو خواب آئیں گے، اور ان خوابوں کے تھرو وہ جو ہے نا وہ ان کو میسج ملا کریں گے۔ تو اس طرح کے کوئی علم ضرور ہوگا، اس پہ میں خود بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مجھے اس پہ گائیڈنس دیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کون سا ایسا علم ہے جو ہمیں اس زمانے میں دجال سے بچنے میں کام آئے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل پہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔